اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। आप ये देखें, आपके सामने सवाल नंबर 1 है, हम तौहीद क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसे गौर से आप लोग सब समझिए, जहां जो नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा। सही, हम तौहीद, सबसे पहले तो आपको पता है तौहीद क्या है। तौहीद का क्या मतलब है बच्चों? मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, तौहीद का क्या मतलब है? मैम बताएं। हम्म तौहीद का क्या मतलब है? जी जी, अकेला आप लोग डरा नहीं करें, बस बताएं मुझे, वो भी जहन में आ रहा है। मैम अल्लाह ताला के हुक्म मानना। हम्म अल्लाह ताला एक है। हाँ, अल्लाह ताला एक है। सबसे आसान जो मीनिंग है ना तौहीद का, वो ये है कि अल्लाह ताला एक है। ठीक है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक मानना, दैट ही इज द ओनली वन। और इसमें सबसे ज्यादा हमें जो लेसन मिलता है ना तौहीद के बारे में, वो मिलता है हमें सूरतुल इखलास में। तौहीद का सबसे सॉलिड लेसन कहाँ से मिलता है, जल्दी से बताएं सब। मेरे सूरतुल साथ इखलास में। इखलास सूरतुल तौहीद का इखलास से। सबसे सूरतुल इखलास। सॉलिड लेसन हमें किस सूरा में मिलता है, कुरान की? जल्दी से बताएं। आप लोगों ने सही बताया था, मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। हम्म मैम वो करें हम। हम्म सूरतुल इखलास बताया ना अभी आप लोगों ने मुझे, अब क्यों कंफ्यूज हो गए हैं? तौहीद का सबसे सॉलिड और बेस्ट लेसन जो हमें मिलता है पहले नंबर पे, वो कहाँ से मिलता है? सूरतुल सूरह इखलास से। कहाँ से इखलास। मिलता है? सूरतुल इखलास से। और इसके बाद अगर हमें मजीद जानने का शौक हो तो हमें मिलता है आयतुल कुर्सी। सही, अल्लाह का ओके सही इंट्रोडक्शन। ओके। तो इसमें क्या है, इसमें हम कुल हो अल्लाहु अहद, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है। ठीक है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना उसका कोई, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और कोई भी उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमें सूरह इखलास से ये बात पता चलती है। फिर मजीद हमने डीप इंट्रोडक्शन जानना हो तो आयतुल कुर्सी जो है वो सूरह अल बकरा की आया नंबर 255 है, सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन उसके अंदर मौजूद है। तो हम तौहीद, तौहीद मतलब कि अल्लाह कौन है, कैसा है, उसको जानना। हम तौहीद इसलिए पढ़ते हैं कि ये असल का उसूल है, मतलब मेन प्रिंसिपल ही हमें तौहीद से मिलता है। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया, और अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और किताबें नाज़िल फरमाई, और जन्नत जहन्नम को बनाया, और लोगों को मुसलमानों और काफिरों में डिवाइड कर दिया। ये चीज आपकी रिवीजन वाला पार्ट है। तो तौहीद को हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने बेसिकली हम इंसान, हमको जो है ना, जितने भी यहाँ पे लोग हैं रहते, इंसान है या जिन हैं, उनको डिवाइड किया, उनको पैदा किया है ना। तो अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है। हम तौहीद इसलिए पढ़ते हैं कि ये असल का उसूल है, ये आपने ऐसे ही याद करना है। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया, और अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और किताबें नाज़िल फरमाई। अब रसूलों में से कोई एक दो रसूल हम यहाँ जिक्र करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलों में कुछ एग्जाम्पल्स हो गई। किताबों में आपके सामने तौरात और ज़बूर वगैरह पहले आई थी, लेकिन कुरान पाक, कुरान मजीद अब लास्ट किताब है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और मजीद कोई किताब नहीं आएगी। फिर अल्लाह ताला ने हमें रसूलों को हमारे लिए भेज के किताबें भी नाज़िल फरमा के अपनी तरफ से गाइडेंस कंप्लीट कर दी है। अब अल्लाह ताला फिर हमें दुनिया में ये इख्तियार देकर कह रहे हैं कि तुम लोग जन्नत को हासिल करते हो या जहन्नम को। इसी इसी बेस पे कि लोगों का क्या एंड होना है। लोग अगर मुसलमान हैं और वो एफर्ट करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो जन्नत में जाएंगे, और अगर बुरे काम करेंगे, काफिर ही रहेंगे, तो जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़्ज़ारियात में ये मेंशन है आपके सामने, और हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू।
پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں بچوں؟ قرآن سے قرآن سے اور سنت سے۔ قرآن سے قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے ماشاءاللہ سے کئی بچوں نے نارا قرآن کمپلیٹ بھی کر لیا ہوگا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا، اسے سمجھنا وہ بھی ضروری ہے، تجوید سے پڑھنا آنا چاہیے پھر، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی ہم عمل کر سکیں گے نا۔ اور سنت ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اس میں حدیث بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہم ان دونوں سے اپنا جو عقیدہ ہے وہ لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے اور جس کے بارے میں اس سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا؟ وہ 3 اصول یہ ہیں۔ کتنے اصول ہیں بچوں؟ 3 اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے سب کی آواز تو نہیں آ رہی، تین ساتھ سب بچوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ کون سے اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ ہاؤ مینی آر دے؟ کتنی ہے ٹوٹل؟ تین 3 ہے۔ تین بندے کی معرفت، اس کے رب کے بارے میں، مطلب کہ ایک بندہ، میں اور آپ، معرفت مطلب جاننا، ٹو نو سم ون۔ تو ایک بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے اپنے رب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کہ رب کیسا ہے، کون ہے، رب نے کیا 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 ہے۔ اور پھر اس کے دین کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ ہمارا دین کا نام کیا ہے؟ اسلام اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے ہی اسلام، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد لاسٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس لیے ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین دیا، دین اسلام، زندگی گزارنے کے لیے، تو ہم دین کو جانتے ہیں۔ اور دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ وہ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سب کلیئر ہے بچوں؟ یس یس میم میم۔ صحیح، اوکے۔ اب یہ ہے کہ آپ سب کا، میرا، ہمارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ ہمارا رب اللہ اللہ ہے جو اپنی نعمت کے ذریعے مجھے اور سارے عالم کو پالتا ہے۔ مطلب میں ہوں، آپ ہے، اس پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس جملے میں منشن کیا گیا، اور وہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا معبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہمیں ملتا ہے، کہاں؟ سورۃ الفاتحہ میں، پہلی سورت میں، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کے آیت نمبر 1 میں، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ صحیح؟ تو تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانا۔ اب اس کی نشانیوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور مخلوقات کے بھی۔ اب اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ رات دن، سورج اور چاند۔ اور اس کی مخلوقات میں کیا ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ نشانیوں میں کیا کچھ آتا ہے؟ میم رات، دن، سورج اور چاند۔ اچھا، اور مخلوقات میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ انسان اور جانور آسمان اور جو کچھ۔ 7 آسمانوں میں جو کچھ اس کے اندر ہے، اور 7 زمین میں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ اور اس پر ہمیں دلیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے۔ اور کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اور دن، رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو، تو ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آتا ہے نا؟
اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ آسمان میں عرش پر مستوی ہے. جی بتائیں بچوں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں عرش پر مستوی ہے. مستوی ہے. آسمان اور آسمان میں عرش پر اللہ مستوی ہے. اور قرآن سے ہم اب اگر دلیل اس کی سالڈ ڈھونڈیں کہ اللہ آسمان میں عرش پر مستوی ہے تو ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ یہاں سے ملتی ہے. قرآن سے دلیل کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ سورۃ الملک میں ہمیں یہ ملتی ہے دلیل اس کی. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تمہیں مطلب تمہیں اس ذات سے ڈر نہیں لگتا جو آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن سے دلیل کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ جو ہے ہمیں سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 5 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے. الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایزی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ عرش تو اوپر ہے نا، تو استوا کا معنی 2-3 طرح سے آپ لے سکتے ہیں. جو ایزی ہے آپ یاد کر لیں، بلند ہوا، اوپر ہوا، مستقر ہوا. اچھا، مستقر کو بھی ایزی کرنا ہے تو جیسے کوئی ٹھکانہ اپنا بنا لیتا ہے تو اس کو، یا پھر آپ نے صرف بلند ہوا اور اوپر ہوا یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو استوا کا کیا معنی ہے بچوں؟ بلند ہوا، اوپر ہوا. ٹھیک ہے، بلند ہوا، اوپر ہوا. اور مستقر ہوا جس کو مطلب ٹھکانہ بنا لینا، کہیں اپنی رہائش اختیار کر لینا، اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا بچوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی نے عبادت کے لیے. ہاں، اپنی اللہ عبادت تعالیٰ کے کی لیے. عبادت کے لیے. جی، اب یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اب یہ دلیل آپ مجھے سنائیں گے کیونکہ ہم پہلے دن سے یاد کرتے یار. بتائیں جلدی سے. اللہ عبادت کے لیے پیدا کیا. جی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کس اللہ کس کو تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ بھی تو بتائیں. انسانوں اور جنوں کو. اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا قول یہ سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 56 میں بار بار آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وما اور نہیں خلقت میں نے پیدا کیا الجنہ جنوں کو والانس اور انسانوں کو الا مگر لیعبدون کہ وہ عبادت کرے میری. تو میں نے جنات اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. پھر اس کا بعد ہے یعبدون کا کیا معنی ہے؟ تو یعبدون جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یعبدون ہے نا کہ وہ عبادت کریں. تو یعبدون کا معنی ہے یوحدون کی، مطلب کہ یعنی اب یوحدون کو بھی ایکسپلین کیا گیا اللہ کو ایک جان کر اس کی بندگی کرنا. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتا لگ گیا کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو سچے دل سے ڈیپ ان آور ہارٹ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے. صرف یہی نہیں، اب اللہ کو ایک مان لیا تو پھر بس اللہ کی بندگی کرنی ہے. جو اللہ نے آرڈرز دے دیے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے. اس کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں جانا. جو اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ یہ کرنا ہے تو کرو، یا پھر قرآن میں لکھا ہے یہ کرو، جہاں منع کر دیا وہ نہیں کرنا. اب آپ کے سامنے قرآن میں مینشن ہے نا، اللہ نے ہمیں بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی کہ کیا چوری نہ کرو. تو پھر کیا چوری کر سکتے ہیں؟ نو. نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر چوری کرنے میں ان کی بیٹی بھی چوری کرتی تو سب کے لیے سیم رولز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے چوری کرنا کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے. دوسری بات، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صادق اور امین تھے تو ہمیں بھی صادق اور امین ہی بننا ہے. ٹھیک، اور عبادت کس کو کہتے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ عبادت ایک ایسا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی. مطلب عبادت اب ہر چیز کو چھوڑ دیں، ہمارا ہر وہ ایکشن، ٹھیک ہے، ہمارا ہر وہ کام
جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اسے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایکشنز ہوں، چاہے وہ ہماری باتیں ہوں، چاہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہوں، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں۔ اس کا میں نے ایزی آپ کو کر کے بتا دیا۔ اگر آپ نے اسے یاد کرنا ہے تو ایسے ہی رکھیں کہ یہ ایک ایسا یہاں پہ ہونا چاہیے جامعہ، یہ ایک ایسا جامعہ نام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو یا باطنی۔ ٹھیک، تو ایسے اب ہمارے دیکھیں اعمال میں کیا کچھ آ جاتا ہے، ہمارا نماز وغیرہ پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں سارے اعمال میں آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہماری باتوں کی بات ہے تو ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اپنے منہ سے درود بھی پڑھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اچھی بھی کرتے ہیں، بری بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم کبھی کبھی سب کچھ سب کے سامنے کرتے ہیں جو اچھا اچھا کام ہو، اور جو برا کام ہو ہم پھر بچ بچ کے کرتے ہیں نا۔ بتائیں مجھے، جو بیڈ کام ہو وہ سب کے Yes. سامنے نہیں ہوتا نا، جی میم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو Yes. بیڈ والے کام تو نہیں پسند، اچھے والے کام پسند Yes. ہے۔ ٹھیک، تو ہمارے ایکشن سارے کے سارے ایکشنز جو ہے کس چیز میں انوالو، اگر آپ اچھے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں تو عبادت ہے، اگر نہیں تو پھر شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اور اقوال میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی باتیں کرنی ہیں اچھی والی بیڈ والی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ سب سے اونچی اور بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی، اور ویسے اور اللہ کو وہ پسند نہیں ہے تو ہم نے ویسا نہیں بننا۔ اب شہادتن اللہ الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے گواہی ہم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کا بھی معنی یاد کرنا ہے۔ اب شہادتن ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، جس بات کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور اللہ کی عبادت کے وہ طریقے، مشروع طریقے اختیار کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ ٹھیک، اور جو انہوں نے نہیں اپنائے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو اب آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اسی کی اطاعت کرنا، جس بات کی خبر دی ہے ہاں ہمیں اس پہ بالکل بلیو ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کہا ہے ٹھیک ایسے ہی ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، وہ نہیں کرنا۔ ٹھیک، سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہے توحید۔ کس چیز کا بچوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو سب سے بڑی ہے؟ توحید۔ توحید، اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کیا ہے؟ سورۃ النحل میں ہے یہ آیت، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔